नावल राज़ मोहब्बत राइटर तमीम किस्त नंबर 9। जोइला मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े बैठी तेज़ी से कुछ टाइप कर रही थी। फिर वो परेशानी से उठकर वहाँ से चली गई। और तो कोई नोट ना कर सका था, मगर बरीरा की दूर अंदेश निगाहों ने बहुत कुछ जान लिया था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये जानना होगा। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कुछ तो बुरा होने वाला है। वो मुस्कुराई। इन चंद दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है। मगर वो ये भी सोच रही थी कि आखिर जोइला खुश क्यों नहीं है, क्या वजह है। जावियार एक सुलझा हुआ, स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत लड़का था। और सबसे बढ़कर के वो आर्मी में था। उसे आर्मी के जवान बहुत पसंद थे। अगर वो उसकी जगह होती तो खुद को खुशकिस्मत लड़की समझती। मगर चूंकि जावियार से पहले दिन से ही सख्त जहर लगा था, इसलिए अब वो उसके बारे में ऐसा मुस्बत नहीं सोच सकती थी। हाँ, अगर वो एक आम सी लड़की होती तो ज़रूर दोबारा उसके बारे में सोचती। मगर वो बरीरा असद खान थी। क्या किया जा सकता था। सब बरीरा की तारीफ ही कर रहे थे, जो फातिमा से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। ज़व्यार को भी तजुस्सुस था कि आखिर बरीरा जैसी खुदसर और बदतमीज़ लड़की भला नबील खान जैसे अयाश और आवारा टाइप लड़के से शादी के लिए कैसे रजामंद हो सकती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की कैसा खेल खेल रही है। पहले तो वो नबील खान की शक्ल तक देखने की रवादार न थी, और अब ये इतनी जल्दी मान कैसे गई। कौन लड़की भला ऐसे लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बना सकती है। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। उमर लान में किताबें फैलाए, पेन मुंह में दबाए परेशान सा बैठा था। बरीरा को बीजान के कमरे की तरफ जा रही थी। उमर को यूं परेशान बैठे देखकर वो कुछ सोच कर मुस्कुराई। वो जैसा भी था उसका भाई था। वो वैसे भी उसकी ज़ात उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो हर बार जब भी उसे मिलता तो उसे सलाम करता था। वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे आकर उसे डरा दिया। हाँ हो, अपने ख्यालों में गुम उमर सच में डर गया था। उसने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा तो बरीरा उस पर हंस रही थी। बरीरा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उमर को खुशगवार हैरत हुई। हाँ, मैं तुम्हारी बरीरा आपी। बरीरा को उसके मुंह से बरीरा आपी कहना बहुत अच्छा लगा था। आज कितने दिनों बाद उसे ऐसी अपनायत महसूस हुई थी। वो उसके सामने बैठ गई। अरे तुम डर गए, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। उमर मुस्कुराया। बरीरा एक किताब उठाते हुए बोली, क्या कर रहे थे जवान? पढ़ाई। उमर मुंह बनाकर बोला। क्यों, क्या हुआ? मुंह के ऐसे जाविये क्यों बना रहे हो? यार आप भी, ये मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, मगर मामा जबरदस्ती पढ़ने का कहती हैं। वो बरीरा को अपनी बड़ी बहन समझते हुए उससे अपना हाले दिल बयान कर रहा था। अच्छा, तो इस परेशानी की वजह क्या है? यार ये कमबख्त फिजिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आती। एक क्वेश्चन है, कब से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा। सर जो समझाते हैं वो मेरे सर से गुजर जाता है। अच्छा, तो इतनी सी बात है? बरीरा इजी होकर बोली। आपी, ये इतनी सी बात है? पागल, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वो उसके सर पर प्यार से किताब मारते हुए बोली। अब इतनी मुश्किल भी नहीं है, चलो बताओ मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। ये वाला, उमर ने उसे बताया। अरे ये तो बहुत ही सीधा साधा सा सवाल है, चलो मैं समझाती हूँ तुम्हें कि इसे कैसे करना है। बरीरा उसे समझाने लगी। उसे के समझाने का अंदाज बहुत ही प्यारा था। उमर को जल्द ही सब कुछ समझ आ गया। वो खुश होकर बरीरा से लिपट गया। थैंक यू सो मच बरीरा, भी आपने मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। बरीरा के दिल को कुछ हुआ था। उसने भी अपने दोनों हाथ उठाकर उमर के गिर्द फैलाए और मुस्कुराई। आज के बाद जब भी कोई परेशानी हो या कुछ समझ न आ रहा हो तो फौरन से मुझे बुला लेना, मैं आकर तुम्हें समझा दूंगी। यूं परेशान मत हो जाया करो, समझे? बरीरा ने प्यार से उमर का गाल थपथपाया तो उमर ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। दूर खड़ी फातिमा ने जब ये मंजर देखा तो वो आग बगोला हो गई। वो तनफन करती उनके सर पर जा पहुंची। उमर का बाजू पकड़कर उसे बरीरा से अलग किया। दोनों को पहले समझ ही ना आई, मगर जब फातिमा को देखा तो वो दोनों चुप हो गए। उसने उमर को उठाया। उसकी सारी किताबें समेटते हुए बरीरा को नफरत से देखकर उमर से बोली, हर एरे गहरे से मिलने जुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर दुश्मनों से तो हरगिज़ भी नहीं। मगर मामा, उमर ने कुछ कहना चाहा मगर फातिमा ने उसे बीच में टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, आइंदा तुम मुझे इस लड़की के आसपास भी दिखाई ना दो, वरना बहुत बुरा होगा। और हाँ लड़की, तुम भी सुन लो, आइंदा मेरे बच्चों के करीब आने की कोशिश भी मत करना। दूर रहो मेरे बच्चों से। तुम सबको तो बेवकूफ़ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। फातिमा की जुबान जहर उगल रही थी और वो खामोश खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। अपना ये जहर मेरे बच्चों में मत फैलाओ। तुम समझती हो कि इस तरह सबको अच्छा दिखाकर, अपनी तारीफें करवाकर तुम इन सबको अपना गिरविदा बना लोगी?
اپنے باپ کو بھی دوبارہ پالوگی تو یہ بھول ہے تمہاری کہ تم اس خاندان کی جائیداد سے اپنا حصہ وصول کرو گی۔ تم کان کھول کر سن لو لڑکی، میں تمہیں اپنے بچوں کا حق ماننے نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ عمر نے افسوس سے بریرہ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کو، جس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ چلو تم میرے ساتھ۔ وہ عمر کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ بریرہ نے لمبی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور پھر اٹھ کر بھی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمر کے کمرے سے گزرے ہوئے اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم چلتے تھم گئے تھے۔ وہ دروازے پر رک گئی تھی۔ عمر فاطمہ سے باز پرس کر رہا تھا، ماما آپ نے بریرہ آپی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ کہاں کی آپی؟ ہاں، اور کب سے ہوئی وہ تمہاری آپی؟ تب سے ہوئی ہے جب میں پیدا ہوا تھا۔ وہ تمہاری آپی نہیں ہے، وہ میری آپی ہی ہے۔ آپ چاہے لاکھ جٹلائیں مگر وہ میری آپی تھی، آپی ہے اور آپی رہے گی۔ ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ آپ کے جٹلانے سے ہماری یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی ماما۔ آپ نے بریرہ آپی کو بہت ہرٹ کیا ہے، وہ بہت رو رہی تھی۔ اچھا، بڑا درد جاگ رہا ہے اپنی بریرہ آپی کے لیے؟ مت بولو کہ وہ تمہاری سوتیلی بہن ہے ماما، وہ بس میری بہن ہے، چاہے سوتیلی ہی صحیح پر ہے تو بہن نا۔ یہ سگی سوتیلی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں سگے سوتیلے کا زہر انڈیلتے ہیں۔ بریرہ آپی بہت اچھی ہیں، آپ نے خواہم خواہ سے ان سے بیٹ پال لیا ہے۔ انہوں نے تو میری مشکل حل کی تھی اور آپ نے انہیں جاڑ پلا دی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں۔ جو بھی ہے آئندہ اس لڑکی سے دور ہی رہو، آئی بات سمجھ میں؟ ماما وہ کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، میں اس سے بات کروں گا اور آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ عمر غصے سے کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا۔ بریرہ جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی، پیچھے فاطمہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ بریرہ مسکرائی، میرا پیارا بھائی، لو یو میرے پیارے بھائی، آج تم نے اپنی آپی کا دل جیت لیا۔ اسے جو عمر کی باتوں نے جو خوشی دی تھی، اب اسے فاطمہ کی ڈانٹ کا کوئی غم نہ تھا۔ بریرہ مسکراتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ تنفن کرتی زویلا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جو موبائل فون میں لگی ہوئی تھی، اس نے ایک نظر فاطمہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر سے دوبارہ اپنے موبائل فون پر لگ گئی، جیسے اس سے زیادہ اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ فاطمہ جیسے زوئی کو ہی وہ سب سنانے آئی تھی، میرا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ مریم کی بیٹی ایسا کون سا جادو کرتی ہے، لوگوں پڑھ کے ہر کوئی اس کے سحر میں جکڑتا جا رہا ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی جادوگرنی تھی، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ وہ تو چلی گئی مگر اب اس کی بیٹی آ گئی ہے، مگر میں بھی فاطمہ ہوں، اسے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گی۔ زویلا نے ماں کو بڑبڑاتے ہوئے کوفت سے دیکھا، جو شاید اسے ڈسٹرب کرنے آئی تھی، اور وہ ڈسٹرب بھی ہو گئی تھی۔ اسے ماں کا یہاں آنا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکا اور ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، ماما پھر کیا مصیبت آ گئی ہے؟ وہ لڑکی ہے مصیبت، آہستہ آہستہ سارے گھر والوں کو اپنی مٹھی میں کرتی جا رہی ہے۔ آج تو حد ہی ہو گئی، اس نے جا کر عمر کو ہی پکڑ لیا، اور عمر مت پوچھو، اس کے دل میں اپنی سوتیلی بہن کی محبت جاگ گئی ہے۔ ابھی ابھی مجھ سے لڑ کے گیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے۔ مجھے تو اب یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں کل کو وہ اس اسد کو بھی اپنا گرویدہ نہ بنا لے، پھر میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ناگن ہے، ناگن، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ میرا حق کھا گئی اور اب اس کی بیٹی میرے بچوں کا حق کھانا چاہتی ہے، اور یہ بات اس پاگل لڑکے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سوتیلی کبھی بھی سگی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں کو بھی مجھے کتنا سہنا پڑا تھا، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس عورت کی وجہ سے اسد نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، جب وہ عورت اسے ٹھکرا کر چلی گئی تب مجھے اٹھا لیا۔ میں کوئی فالتو یا پھر کوئی گری پیری چیز تھی کیا؟ اب اگر ایک بار بھی اسد کے دل میں اپنی چہیتی بیوی کی بیٹی کی محبت جاگ گئی نا، تو پھر تو کون میں کون، پھر تم دونوں کا کیا ہوگا؟ زویلا فاطمہ کی ساری باتیں سن کر آنکھیں گھما کر کوفت سے بول دی، جیسے اسے ان سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اوفو ماما، آپ کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہیں؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تمہاری جلد از جلد شادی کروا دوں، آدھی جائیداد تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ زاویار سے شادی کا سن کر زویلا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور فاطمہ کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، ماما اتنی جلدی بھی کیا ہے شادی کی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ یہ سن کر فاطمہ بڑک کر بولی، اچھا تو اور کتنا ٹائم لگاؤ گی تم؟ پڑھائی تو تمہاری کب کی مکمل ہو چکی ہے، اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ اور کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ خاندان کا سب سے خوبصورت اور پیارا لڑکا ہے جو تمہارے نصیب میں آیا ہے، خوش قسمت لڑکی ہو تم، زاوی جیسا لائف پارٹنر تمہیں مل رہا ہے۔ مگر ماما میں زاوی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو جھٹکا لگا تھا،
یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا کمی ہے اس میں؟ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، سب کا چہیتا اور نور نظر ہے، آدھی جائیداد کا وارث ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر وہ آرمی میں ہے۔ عیش کرو گی تم ساری زندگی۔ ایسا لڑکی تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا لڑکا جو مجھے خود ناپسند ہو، میں بھلا اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے ماما۔ فاطمہ نے اس کی بکواس سن کر غصے سے بولی، کیوں، کیا کوئی شہزادہ گلفام آئے گا تمہارے لیے؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں زوئی کہ تمہارے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے مجھے، ابھی سے سدھر جاؤ زوئی ورنہ بہت پچھتاؤ گی تم۔ زوئلا دانت پیستے ہوئے بولی، کیا اسی سے شادی کرنا ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، اس طرح تمہاری حیثیت زاوی کی بیوی کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تم جانتی ہو نا کہ اس حویلی اور جائیداد میں آدھا حصہ زاوی کا ہے، جو زاوی سے شادی کے بعد تمہارا ہو جائے گا۔ اوفو ماما، اب کتنا دور کا سوچتی ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، مجھے بنانا ہی نہیں ہے اپنی حیثیت زاویار عہد۔ ابراہیم خان ایک خودسر، ضدی اور صرف اپنی بات منوانے والا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے صرف اسی کے کہنے پر چلا جائے، وہ جیسا کہے ویسا بن جاؤں۔ وہ ایک مغرور لڑکا ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فاطمہ غصے سے بولی، بکواس بند کرو تم اپنی زوئی، اور آہستہ سے بولو، کہیں کوئی سن ہی نہ لے تمہاری یہ بکواس۔ سننا ہے تو 1000 بار سنے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، میں ایک آزاد لڑکی ہوں، مجھے اپنی پسند ناپسند کا پورا حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے مذہب نے دیا ہے۔ آپ لوگ یوں میری شادی زبردستی کسی ناپسندیدہ شخص سے نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ فاطمہ نے محسوس کیا زوئلا سے بغاوت کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی، بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہوتی جا رہی ہو تم زوئی، اگر یہی حال رہا نا تمہارا تو پھر زیادہ دیر تک اس گھر میں ٹک نہیں سکو گی۔ دیکھو تو صحیح 100 گز کی زبان کیسے پٹر پٹر چلتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سب آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے، دیکھ لیں آپ بھی۔ زوئلا بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی، اور یہ سن کر فاطمہ بے یقینی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ آج اس نے اس کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ کیا سچ میں زوئلا بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو آگے بہت کچھ برا ہونے والا تھا۔ فاطمہ کو زوئی کی اس دیدہ دلیری سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ فاطمہ بے یقینی سے بولی، میری اولاد میری ہی کی ہوئی تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہے؟ تم دونوں بہن بھائی بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، خدا کی پناہ۔ اب تم دونوں ماں سے زبان چلانے لگے، سیکھو کچھ اس لڑکی سے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ پورے گھر پر اور گھر والوں پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اور ماما تنگ آ گئی ہوں میں اس لڑکی سے، جب دیکھو جسے دیکھو بس اس کی ہی مسالے دیتا پھر رہا ہے۔ آخر اب چاہتی کیا ہے؟ کیوں ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ پلیز مجھے میرے طریقے سے جینے دے، سکون حرام کر کے رکھ دیا ہے آپ نے اور ان گھر والوں نے، آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس ماحول سے، اب کیا ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ جب دیکھو اس بریرہ کی مسالے دیتی رہتی ہیں، بریرہ نہ ہو گئی کوئی پری ہو گئی۔ زوئی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تیرے رنگ ڈنگ اور مزاج بہت بدل گئے ہیں، تم سے بغاوت کی بو محسوس ہو رہی ہے مجھے، ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ ورنہ آگے چل کر بہت پچھتاؤ گی تم۔ زوئلا نے اپنی آنکھیں گھمائی جیسے کہہ رہی ہو جو بھی ہو میری بلا سے۔ زوئلا فاطمہ کو اگنور کر کے دوبارہ سے اپنے موبائل فون میں مگن ہو گئی، اور فاطمہ یوں کھڑی تھی جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہ ہو اس کے سامنے۔ زوئی نے اسے بالکل ہی اگنور کر دیا تھا۔ فاطمہ کو وہاں مزید کھڑا رہنا اپنی بے عزتی لگا، وہ وہاں سے نکل گئی۔ بریرہ جب بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو بی جان بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، دیکھا تو بریرہ اس کے قدموں کے پاس سے بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بریرہ کو اپنے پاؤں کے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو بچے؟ بریرہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان میری جگہ تو آپ کے قدموں کے پاس ہے، اٹھو وہاں سے اور ادھر آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ تمہاری جگہ میرے قدموں کے پاس نہیں میرے دل کے پاس ہے، آ جاؤ۔ بی جان اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بریرہ اٹھ کر بی جان کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری جگہ میرے دل میں ہے بچے۔ یہ سن کر بریرہ نے بی جان کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، یہ آپ کی محبت ہے بی جان کہ آپ نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ بی جان اسے خود سے لگاتے ہوئے بولی، یہ جگہ تم نے خود بنائی ہے بچے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اتنا جلدی کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا دے۔ تمہاری یہی صحیح جگہ ہے، ہم نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی بچے۔ بریرہ بی جان کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی، بی جان آپ بھی میری ماما کو غلط عورت سمجھتی ہیں؟ یہ بہت بھاری سوال تھا جس کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ بی جان کا اس کے بالوں پر چلتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ بریرہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بی جان میری ماما بری نہیں تھی، انہوں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا،
وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، کبھی کسی سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی، مگر آپ لوگ انہیں غلط سمجھتے رہے۔ وہ بری نہیں تھی بی جان، وہ تو بہت معصوم تھی، یہاں کے شاطر لوگوں سے بالکل نہ جان سکے اور وہ ان کی مکرو چالوں کا شکار بن گئی۔ میری ماں بے قصور تھی بی جان، وہ لوگوں کے مکرو چہرے نہیں دیکھ پائی، وہ بہت سادہ تھی، اسی لیے وہ جان ہی نہ سکی کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھنا بی جان، ایک نہ ایک دن میں ان مکرو لوگوں کے چہرے ضرور بے نقاب کر لوں گی، جنہوں نے میری پاک دامن ماں پر تہمت لگائی، ان کی پاک بازی پر کیچڑ اچھالی۔ یہ کہتے ہوئے بریرہ کی آواز بڑھائی تھی۔ بی جان خاموش رہی۔ بی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی میری ماں پر بہتان لگایا گیا تھا، ان پر تہمت لگانے والوں کو منظر عام پر لاؤں گی، تب آپ لوگ دیکھیں گے میری معصوم اور پاک دامن ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والوں کی نگاہیں اور سر شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے، تب میں اس دن آپ لوگوں سے پوچھوں گی۔ بریرہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بی جان نے ایک گہری سانس لی۔ آپ بریرہ بچے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بریرہ اپنے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی کہ زویلا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم یکدم رکے تھے۔ آدھ کھلے دروازے سے زویلا کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ فرقان، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرے گھر والوں نے میری بات طے کر دی ہے، میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور اسی مہینے میری شادی ہونے والی ہے۔ تم تو کہہ رہے کہ تم بہت جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو گے میرا رشتہ لینے کے لیے، تو پھر کہاں ہے تمہارے پیرنٹس؟ کیوں نہیں آئے وہ ابھی تک؟ وہ نہیں مانیں گے زوئی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ تم انہیں فورس تو کرو پلیز عرفان، پلیز۔ اگر تم نے اپنے پیرنٹس کو یہاں نہ بھیجا تو یہ لوگ زاویار کے ساتھ میری شادی کرا دیں گے۔ مجھے وہ گھمنڈی شخص بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ شخص میرے ٹائپ کا بالکل بھی نہیں ہے اور نہ میں اسے پسند کرتی ہوں، سخت زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ میں تو مر جاؤں گی مگر اس گھمنڈی اور مغرور شخص سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ فرقان، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے اپنے پیرنٹس کو یہاں نہ بھیجا تو پھر میں زہر کھا کر اپنی جان لے لوں گی۔ اگر میں تمہاری نہ ہوئی تو پھر اس زادی کی بھی نہیں ہوں گی، سنا تم نے؟ شادی کروں گی تو صرف اور صرف تم سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ دیٹس اٹ۔ اپنا فیصلہ سنا کر زویلا نے کال کاٹ دی اور موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ دروازے پر کھڑی بریرہ اسد خان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ او تو یہ بات ہے، اب آئے گا مزہ۔ بریرہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زویلا نے آہٹ سن کر گردن موڑ کر دیکھا تو اس نے بریرہ کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ بریرہ کو دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے پنکاری۔ تم کدھر کیا کر رہی ہو؟ بریرہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے مزے سے بولی۔ دراصل میں ادھر سے گزر رہی تھی تو مجھے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں، مجھے تو تجسس ہوا کہ بھلا کون ایسی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ سنتی چلی جاؤں تو میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ساری سرگوشیاں سننے لگی۔ ویسے سوری، میں جانتی ہوں کہ یہ سب مینرز کے خلاف ہیں، بٹ کیا کرتی؟ میں جب تک سن نہ لیتی تو میرے پیٹ اور دماغ میں کھلبلی سی مچی ہوتی کہ نہ جانے کیا سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی۔ بریرہ کی معصومیت اور صاف دلگوئی کی بھی حد تھی ویسے۔ یہ سن کر پل بھر میں زویا کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا، پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں مینرز نہیں ہیں؟ یوں کسی کی پرسنل باتیں چھپ چھپ کے نہیں سنی جا سکتی؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں تم میں؟ بریرہ ہنسی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ذرا سی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی دکان پر مل رہی ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دینا، وہاں جا کر تھوڑی سی لے آؤں گی اور ادھر استعمال کروں گی۔ زویلا اس کی بکواس سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھیں۔ کیسی ڈیٹ اور منہ پھٹ لڑکی تھی یہ، سب ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر بریرہ مزے سے بولی، اتنا غصہ کرنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے زویلا بی بی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ لاست۔ زویلا چلائی۔ اس بار بریرہ کو بھی غصہ آ گیا تھا، بھلا ایسے لب لہجے کو برداشت کرنے کی عادی کہاں تھی۔ زویلا بی بی آرام سے، میں تمہاری کوئی لونڈی نہیں ہوں جو تم مجھ پر یوں چلا رہی ہو۔ تم کسی اور کا غصہ کسی غلط جگہ اور غلط انسان پر نکال رہی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اگر میں نے ابھی جا کر سب کو یہ بات بتا دی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی زویلا بی بی۔ بریرہ کی دھمکی سن کر زویلا کا غصہ پل بھر میں غائب ہوا تھا، اس کی جگہ پریشانی اور خوف نے لے لی تھی۔ ہنا، بڑے عزت دار بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، گھر کی بیٹیاں ہی ان کے چہروں پر کالک ملنے کو تیار ہو بیٹھی ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بریرہ مسکراتے ہوئے بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بھاگنے میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، وہ عاشقوں کو ملانا تو بڑے ثواب کا کام ہے نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زویلا چلائی تو بریرہ ہنستے ہوئے بولی، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، مگر ہاں، دنیا واقعی مکافات عمل ہے اور ان سب کا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔
ماضی کو خود کو بلا رہی ہو، مگر بس فرق اتنا سا ہے کہ عورت اس بار کوئی اور ہے۔ بریرہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یہ ہے میرے اللہ کا انصاف، چلے دیکھے اور انتظار کرے اگلی قسط۔ ویسے اگلی قسط بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی ساتھ کے پورشن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زویلا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں بریرہ جان کر اس سب کو کچھ بتا نہ دے۔ پھر میں کیا کروں گی، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ بریرہ سے اسے کسی اچھے کی امید ہرگز بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اسے برا بنانے کے لیے یہ سب کر سکتی تھی تاکہ وہ سب کے سامنے برا بنا کر خود اچھی بن جائے، اور ایسا ثابت کرنے کے لیے بریرہ کے پاس یہ اچھا اور بہترین موقع تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کبھی اسے کوئی بلانے آئے گا، ابھی آئے گا، مگر وہ انتظار کرتی رہ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ کیا سچ میں بریرہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے زویلا کا پردہ رکھ لیا تھا اس امید پر کہ شاید زویلا سبق حاصل کر لے گی اور ڈر کر یہ راستہ چھوڑ دے، مگر یہ بس بریرہ کی سوچ تھی۔ وہ تو بہت آگے کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ سیم خان جب وہاں پہنچی تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ موید پریشان سا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ شان حیدر بھی کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں اتنے اپسیٹ کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ موید نے گہری سانس لے کر بولا، ہم نے جو کنگ کا آدمی پکڑا تھا، ہم نے اسے کھو دیا ہے۔ وٹ؟ سیم خان حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بٹ وائی؟ کیا ہوا ہے؟ اسے کسی نے مار دیا ہے۔ وٹ؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ موید گویا ہوا، ہم باس کے حکم کے مطابق اسے لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں کنگ کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ شاید وہ بہت پہلے سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے آگے اور پیچھے سے ہم پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ ان کا اصل ٹارگٹ وہ بے زبان جاسوس تھا۔ ہماری گاڑی کے رکتے ہی شاید کسی ماہر سرمایہ نے گولی چلائی تھی جو اس جاسوس کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی اور وہ وہیں پر ہی دم توڑ گیا۔ او، اور کنگ کے آدمیوں کا کیا بنا؟ اسے ہم نے گاڑیوں سے نکلتے ہی جہنم واصل کر دیا تھا۔ سیم خان گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہم یعنی کہ کنگ ہمارے ہر اقدام پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، اس نے بھی یہی کچھ کہا ہے ہم سے کہ ہمارے تعاقب میں ہے، مگر خاص کر وہ تمہارا تعاقب کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنی نظروں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ اسے تمہارے بارے میں جاننا ہے، وہ تمہیں اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہے، موقع ملتے ہی وہ تمہیں اغوا کر لے گا۔ اس لیے سیم خان بی کیئرفل، احتیاط سے کام لو۔ موید کی بات سن کر سیم خان مسکرائی۔ سیم خان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے موید افندی، منہ کی کھانی پڑے گی انہیں، کیونکہ سیم خان ایک چھلاوا ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ مگر خیر میں سوچ رہی ہوں۔ وہ کیا؟ موید نے پوچھا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کنگ اور اس کے دائیں ٹارگٹ کے تانے بانے حشمت خان سے جا کر مل رہے ہیں۔ ان دونوں میں ضرور کوئی کنٹیکٹ ہے، ضرور حشمت خان کا ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہی ہوگا، مگر وہ کیسے؟ یہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ یہ یا پھر میں تم نہیں کرو گے، بلکہ یہ بریرہ اسد خان کرے گی۔ بریرہ؟ ہاں بریرہ، میرے پاس ایک پلان۔ اس طرح کنگ بھی پکڑا جائے گا اور بریرہ کی والدہ کو بھی انصاف مل جائے گا۔ اس طرح ان مذہب لوگوں کی عزت کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا۔ مگر سیم، وہ خطرناک لوگ ہیں، اگر انہوں نے بریرہ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو؟ تم فکر مت کرو اس کی، سیم خان نے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہوا تو پھر سیم خان کو اپنی جان کی بازی تک لڑا دے گی، مگر بریرہ اسد خان کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے موید افندی۔ اچھا پلان کیا ہے تمہارا؟ سیم خان موید اور شان حیدری کو اپنے پلان سے آگاہ کرنے لگی۔ پلان سننے کے بعد موید بولا، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس بندہ نچیز کو یاد کر لینا، فوراً سے حاضر ہو جائے گا۔ سیم مسکراتے ہوئے بولی، ان کے لیے ایک اکیلی سیم خان ہی کافی ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ چلو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ چلو۔ وہ تینوں روم سے نکل گئے۔ حلیمہ آج ساتھ کے گھر آئی تھی بریرہ کو اپنے ساتھ لے اپنے گھر جانے کے لیے۔ بریرہ کو اور کیا چاہیے تھا، اسے یہی ٹاسک تو ملا تھا۔ اس نے جلدی سے حامی بال لی اور تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے موید کے لیے ایک میسج چھوڑا اور تیار ہونے چلی گئی۔ حلیمہ کا رویہ اب کافی حد تک بریرہ کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ بریرہ نے ہانیہ، خنسا اور کھولا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوگی جس وقت وہ حشمت کے ساتھ اپنے چلنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ خان کے گھر میں داخل ہوئی تو خانوں کی مزیدار خوشبوؤں نے ان کا استقبال کیا۔ حلیمہ بریرہ کے لیے مختلف قسم کے کھانوں کی ڈشز بنوا رہی تھی، کیونکہ بریرہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ حلیمہ اب اسے اس کے کہنے پر گھر دکھا رہی تھی۔ کھولا، ہانیہ اور خنسا نیچے لان میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ یہ ہے ہمارا یعنی میرا اور حشمت کا بیڈ روم۔ حلیمہ اسے ایک عالی شان روم میں لے آئی۔ واؤ! بریرہ ستائشی نظروں سے اب اتنے بڑے اور شاندار بیڈ روم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔
پھوپھو یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، حلیمہ مسکرائی۔ تبھی بریرہ نے کہا، پھوپھو کیا میں آپ کا واش روم استعمال کر سکتی ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور۔ تھینک یو پھوپھو۔ بریرہ واش روم میں گھس گئی۔ حلیمہ نے سوچا کہ جب تک وہ گیلی ہو جائے تب تک کے لیے وہ روم سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر بریرہ جلدی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ وہ چاہتی بھی تو یہی تھی کہ حلیمہ اس روم سے چلی جائے تاکہ وہ اس کے روم کی تلاشی لے سکے۔ اس نے جلدی سے وارڈروب کھولا۔ یہ حلیمہ کا وارڈروب تھا جہاں پر حلیمہ کے کپڑے اور زیورات وغیرہ رکھے تھے۔ دوسرا وارڈروب یقیناً یہ حشمت خان کا ہی تھا کیونکہ وہاں پر حشمت خان کے کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ تبھی اس کی نظر ایک نچلے دراز پر پڑی تھی۔ اس نے اسے کھولنا چاہا مگر وہ لاکڈ تھا۔ مجھے اسے کھولنا ہی ہوگا، یقیناً اس میں کچھ خاص ہے۔ اسے ایسے کاموں کے لیے افندی نے ٹریننگ دے رکھی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور اپنا ہینڈ بیگ ٹٹولنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں 3-4 مختلف نوکدار اور اوزار تھے جو وہ لاک کو کھولنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس نے ایک اٹھایا اور سوراخ میں ڈال کر وہ اسے گول گول گھمانے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد بھی نہ کھلا تو اس نے کہا، چلو اس پر منتر پڑھتی ہوں، شاید یہ منتر سے کھلتا ہو۔ وہ علی بابا 40 چور والی کہانی میں علی بابا کیا کہتا ہے؟ ہاں یاد آیا، کھل جا سم جاسم، کھل جا سم سم۔ بریرہ اوزار گھمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جا رہی تھی۔ ویسے مذاق کی بھی حالت تھی، اسے جہاں بھی مذاق کی پڑی ہوئی تھی۔ تبھی لاک ایک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ یاہو! بریرہ نے تالیاں بجا کر خود کو داد دی۔ سپر بڑا گڈ ورک بریرہ اسد خان۔ اس نے خود کو کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا ایک کاغذ نیچے آ گرا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا تو اس پر ایک لائن لکھی تھی، چڑیاں عنقریب پنجرے میں قید ہونے والی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ادھر چڑیوں کا کیا کام؟ بریرہ کے سر سے اوپر سے یہ تحریر گزر گئی۔ خیر جو بھی ہے، اس نے وہ کاغذ اپنے بیگ میں ڈال لیا، شاید کسی کام آ جائے۔ بریرہ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہاں بہت ساری فائلز پڑی ہوئی تھی۔ بریرہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اتنی ساری فائلز وہ یہاں بیٹھ کر کھول کر پڑھ کر تو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب کیا کرے وہ؟ اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک ایک فائلز کی وہ چند تصاویر اتارنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے فائل رکھنی چاہی تو وہ ایک فوٹو البم نیچے آ گرا۔ اس نے فائلیں رکھی اور خود وہ فوٹو البم اٹھایا۔ اس نے جو ہی وہ البم کھولا تھا مگر یہ کیا، وہ پورا البم تو اس کی ماں مریم کی فوٹو سے بھرا پڑا تھا۔ یہ تصویریں تو مریم کی جوانی کی تصویریں تھیں۔ غالباً یہ تب کی تصویریں تھیں جب مریم شادی کر کے جہاں خان حویلی میں آئی تھی، کیونکہ ان میں مریم کی شادی اور ولیمے تک کی تصاویر موجود تھی۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ میری ماما کی تصویریں اس خبیث حشمت خان کی پرسنل وارڈروب میں کیا کر رہی ہیں؟ یقیناً میری ماما کا کوئی خاص فنکشن ہے اس آدمی حشمت خان کے ساتھ، تبھی تو میری ماما کی تصویریں یہاں موجود ہیں۔ خبیث کہیں کا! قدموں کی آواز سن کر بریرہ نے جلدی سے وہ البم دراز میں واپس رکھا اور لاک کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی حلیمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بریرہ جلدی سے وارڈروب کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ دیکھ لیا بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی پھوپھو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر بنایا ہے آپ نے، اور آپ کی سیٹنگ کے تو کیا ہی کہنے، میں تو بہت ہی امپریس ہوئی آپ سے۔ اپنی تعریف سن کر حلیمہ خوش ہو گئی۔ اچھا چلو آ جاؤ بیٹا، کھانا بس تیار ہونے والا ہے، تب تک ہم لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ جی پھوپھو ضرور۔ وہ حلیمہ کے ساتھ لان میں چلی گئی جہاں پر ہانیہ کھولا اور خنسا بیٹھے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ بریرہ نے بھی ایک کرسی سنبھال لی۔ حلیمہ نے ان سے کہا، بچوں تم لوگ جب تک باتیں کرو، میں اس کینا سے چائے لانے کا کہا ہے، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ حشمت اور نبیل بھی بس آتے ہی ہوں گے، پھر ہم بیٹھ کر چائے پئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ حشمت پھوپھا بھی آ رہے ہیں؟ بریرہ نے حلیمہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ابھی میں نے انہیں کال کی تھی کہ بریرہ آئی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ وہ بھی آتا ہے۔ آخر ہماری ہونے والی بہو پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے تو کمپنی تو دینی ہی ہوگی نا۔ یہ سن کر بریرہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ اس شخص کی فی الحال صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھوپھو آپ نے انہیں کیوں زحمت دی؟ انہیں کام کرنے دیتی۔ تبھی نبیل اور حشمت خان کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ وہ دونوں حشاش بشاش گاڑی سے نکل کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ ارے واہ بھائی، آج تو اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے۔ بھائی آج تو ہماری عید ہی ہو گئی ہے کسی کا دیدار کر کے۔ حشمت خان بریرہ کو دیکھتے ہوئے انتہائی شیرپن لہجے میں بولے۔ اور کوئی تو نوٹ نہ کر سکا مگر بریرہ نے اس کی آنکھوں میں ایک ہوا دیکھی تھی۔ اسے اس خبیث شخص سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ ہانیہ مذاق کرتے ہوئے بولی، پھوپھا آپ کبھی ہمارے لیے تو یوں ٹائم نکال کر نہیں آتے، مگر لگتا ہے کسی خاص شخصیت کے لیے آپ آئے ہیں۔ حشمت خان بریرہ کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے ہنس کر بولا، ہاں بھائی یہ بات تو سچ ہی کہہ دی تم نے۔ بریرہ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے تو بھلا ہم اسے کمپنی کیسے نہ دیتے۔ سب مسکرائے ماں سوائے بریرہ کے، اس کا دماغ تو کہیں اور کی سیر کر رہا تھا۔ نبیل بریرہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہو تم بریرہ؟ ہاں بالکل ٹھیک۔
نبیل بریرہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں ہر شخص خان کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی کہ وہ اس کرسی پر بریرہ کے ساتھ اور اس کے پاس بیٹھے گا، مگر اس کی یہ کوشش نبیل خان نے ناکام بنا دی تھی۔ حشمت خان کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، اسے اپنے بیٹے پر شدید غصہ آ رہا تھا جو ہر بار اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ وہ سب خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ میں چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر گاہے بگاہے حشمت خان کی ایک آدھ بار بریرہ کو بھی دیکھ لیتا اور اس کی یہ ساری چھچوری حرکتیں بریرہ کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ حشمت خان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو بریرہ اسد خان کو کھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ گاہے بگاہے حشمت خان اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا اور اسے یوں دیکھتا کہ بریرہ کو اس کی نگاہوں سے ہی شدید قسم کی کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ دل نے چاہا کہ وہ اس بڈھے کی آنکھیں پھوڑ دے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اس بڈھے کا اس کی ماں سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا دلچسپی ہے اس آدمی کی، یہی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کھانا ان سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد حشمت خان بریرہ کے پاس آیا اور اپنا والٹ نکال کر اس میں سے 5,000 والے چند نوٹ نکال کر بریرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر وہ سارے نوٹ رکھ دیے۔ یہ کیا ہے پھوپھا؟ حشمت خان بریرہ کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہماری پیاری سی بریرہ کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے ہماری طرف سے، قبول کر لو۔ مگر پھوپھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، رکھ لو، بریرہ ہر بات پر ضد نہیں کرتے۔ حشمت خان نے ایک ہاتھ سے بریرہ کا گال تھپ تھپایا اور دوسرے ہاتھ سے وہ بریرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس کی مٹھی بند کرتے ہوئے بڑے بولا، رکھ لو پیاری بریرہ۔ بریرہ نے مسکرا کر جلدی سے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ذرا کو پیچھے ہو گئی۔ وہ بمجھ کر اپنا غصہ کنٹرول کر پائی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ایک مکہ دے مارے اس کے مکروہ منہ پر۔ حشمت خان نے کہا، چلو بھئی، آج میں تم لوگوں کو گھر ڈراپ کراتا ہوں۔ حلیمہ ازراہ مسکرا مذاق کرتے ہوئے بولی، ارے واہ، ہمیں تو کبھی مائکے نہیں چھوڑنے گئے اور بہو کے لیے اتنی نوازشیں۔ حلیمہ کی بات سب ہنسے سوائے بریرہ کے، کیونکہ وہ اس شخص کی گھٹیا فطرت سے آگاہ ہوتی جا رہی تھی۔ نبیل حشمت خان کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے بولا، ڈیڈ آپ تکلیف نہ کریں، میں انہیں چھوڑ آؤں گا۔ ہانیہ نے بھی کہا، جی پھوپھا، نبیل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں، ہمیں نبیل بھائی چھوڑ آئیں گے۔ حشمت خان کا چہرہ دمع دمع ہو گیا، وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے بیٹے نبیل خان کو دیکھنے لگا جو ہر بار اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ اب اس کا اپنا ہی بیٹا ہی اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ بریرہ کی نگاہوں سے حشمت خان کی یہ تاثرات چھپے نہ رہ سکے تھے۔ پھر وہ چاروں نبیل خان کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ جاری ہے۔